बेटा आप लोगों को बात समझ में ना आए तो प्लीज पूछ लीजिएगा। काला, उसने कहा, रब्बी, ए मेरे रब, अजअल, बना दे, मुकर्रर कर दे, ली, मेरे लिए, आयतन, कोई निशानी। काला, फरमाया अल्लाह ताला ने, आयतुका, तेरी निशानी ये, अल्लाह, ये कि ना तुकल्लिमा, तू कलाम कर सकेगा, तू बातचीत कर सकोगे, अन्नासा, लोगों से। जकरिया अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर कर दीजिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम्हारी निशानी ये है कि तुम लोगों से बातचीत नहीं कर सकोगे। देखें ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जो है वो बेटा मांगा अल्लाह ताला से, वारिस मांगा। हम वारिस मांगते हैं किस लिए? या अल्लाह सन वारिस दे दे, या अल्लाह साडे जड़ा ना घर जड़ा ना वो एक साड़ी लड़ी चलती रवे। इन्होंने वारिस मांगा, नबी ने ज़करिया अलैहिस्सलाम ने वारिस मांगा। किस लिए मांगा? अपनी जो है ना वो यरूशलेम के लिए, बैतुल मुकद्दस के लिए, ताकि उसकी देखभाल होती रहे, ताकि दीन जो है वो आगे चलता रहे। तो अब जो है देखें असबाब यहाँ मौजूद थे, लेकिन असबाब देखें जब भी औलाद होती है ना तो शादी के बाद होती है। अब ये शादी हो चुकी थी इनकी, ठीक है, लेकिन असबाब मौजूद थे। दोनों पेरेंट्स से, माँ भी थी बाप भी था, यानी ज़करिया अलैहिस्सलाम भी थे और उनकी बीवी भी थी, लेकिन बीवी बांझ थी और खुद बूढ़े हो चुके थे। असबाब मौजूद थे लेकिन असबाब इस काबिल नहीं थे कि कोई जो है वो कोई पैदाइश हो सके किसी बच्चे की। तो अब वो पूछ रहे हैं कि या अल्लाह कोई निशानी बता दो कि मुझे कैसे पता चलेगा कि जो है ना इस तरह मेरे यहाँ औलाद होने वाली है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ज़करिया निशानी ये है कि आप जो है वो बातचीत, लोगों से बातचीत नहीं कर सकते, नहीं कर सकेंगे कितने दिन? 3 दिन। जी, सलासत अय्यामिन, 3 दिन, इल्ला, मगर, रमजा, इशारे से। यानी 3 दिन जो है वो आप बात नहीं कर सकेंगे इल्ला रमजा, मगर इशारे से। अब ये जो रमज है ना ये हम पंजाबी में भी इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे वो एक फिक्रा आपने सुना होगा कि गूंगे दी रमज नू गूंगा जाने। कोई बात नहीं, ये सुना हुआ जी आपने? सर। हाँ, तो ये रमजा, जी सर, सुना। हाँ, रमूजो औकाफ उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं, रमूजो औकाफ इशारे। तो आप अल्लाह ताला ने कहा कि आप 3 दिन जो है वो बात नहीं कर सकते, मगर सिर्फ इशारों से आप बात करेंगे लोगों से। बस्कुर, और जिक्र करो, रब्बा का, अपने रब का, कसीरन, बहुत ज्यादा, कसरत से। वसब्बिह, और तस्बीह बयान करो, बिल आशीशी, शाम को, वल इबकार, और सुबह को। और अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अपने रब की जो है ना वो तस्बीह बयान करो कसरत से। देखें जब अल्लाह ताला किसी को नवाजता है ना तो अल्लाह ताला उसको हिदायत भी देता है कि भाई इस तरह जो है वो सुबह शाम कसरत से मेरी जो है मेरा जिक्र करो। और अशिया इशा से है, वल इबकार, सुबह के वक्त, सुबह शाम जो है मेरी तस्बीह बयान करो। आगे चलते हैं हम। फ़इज़, और जब, क़ालतिल मलाइकतु, कहा फरिश्तों ने, या मरियम, ए मरियम, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला ने, अस्तफ़ा की, चुन लिया है तुझे, मुंतखब किया है तुझे, बरगजीदा किया है तुझे, वतहहारा की, और पाकीज़गी अता की है तुझे, तहारत से है ये लफ्ज़। वस्तफ़ा की, और चुन लिया है तुझे, मुंतखब किया है तुझे, अला निसाइल आलमीन, तमाम जहान वालों की औरतों पर। अच्छा, व इस कालतिल, ये ता के नीचे जो है वो जेर है, यहाँ वो लगाना भूल गए हैं। व इस कालतिल मलाइकतु, और जब कहा फरिश्तों ने, या मरियम, ए मरियम। इसका मतलब ये है कि मरियम अलैहिस्सलाम जब हुजरे में थी ना, अपने मेहराब में थी, तो फरिश्ते आके उनसे कलाम किया करते थे, बातचीत किया करते थे। ये एक फरिश्ते की बात नहीं हो रही, ये फरिश्तों ने कहा। इसका मतलब मरियम अलैहिस्सलाम से फरिश्ते आके बातचीत किया करते थे। तो आपका क्या ख्याल है, मरियम अलैहिस्सलाम जो है वो नबी थी? नहीं। मरियम अलैहिस्सलाम नबी नहीं थी, औरत थी, ठीक है। अच्छा, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस का मफहूम ये है कि मर्दों में तो बहुत से जो है वो मर्द ऐसे पैदा हुए जिन जो आला मकाम रखते हैं, मफहूम बता रहा हूँ, लेकिन औरतों में से जो है वो दो औरतें ऐसी हैं जो आला मुकाम रखती हैं। एक औरत जो है वो हजरत मरियम बिन इमरान है, और दूसरी औरत का नाम कौन बताएगा? हजरत आयशा। ह- हजरत फातिमा। हजरत आसिया जोजा फिरौन।
یعنی فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ ان کی زندگی میں ہی ان کا محل دکھا دیا تھا جنت میں بنا ہوا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 2 عورتیں جو ہے وہ بازی لے گئی ہیں. تو وہ 2 عورتیں جو ہے، ایک حضرت مریم ہے، دوسری حضرت آسیہ ہے جو فرعون کی بیوی تھی. ٹھیک ہے. تو اللہ یہاں پہ بھی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ فرشتوں نے مریم سے کہا کہ اللہ نے چن لیا ہے تم کو، وَتَخَّرَكِ اور پاک کیا ہے تجھے، وَاسْتَفَاكِ اور منتخب کر لیا ہے، اعلیٰ نساء العالمین تمام جہان کی عورتوں کی، تمام جہان کی عورتوں پر. تو یہ مریم علیہ السلام سے پہلا ایک کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نقل کر رہے ہیں کہ فرشتوں نے پہلی دفعہ کیسے کلام کیا مریم علیہ السلام سے. دوسرا کلام آگے مزید آئے گا. ہو گیا یہ نازش؟ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے بیٹا؟ آپ کو بھی سمجھ میں آ رہی بات؟ مریم علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ فرشتے آئے اور فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، ہم نے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کو چن لیا ہے اور آپ کو پاکیزگی عطا کی ہے اور آپ کو دنیا کی تمام عورتوں پر چن لیا گیا ہے، فضیلت دے دی گئی ہے. یا مریم، اے مریم، اقنوتی تو فرما بردار رہنا، تو مطیع رہنا، لربی کی اپنے رب کی، وسجدی اور سجدہ کرو، ورکعی اور رکوع کرو، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ. جی اب یہاں پر جو ہے وہ فرشتے مریم علیہ السلام کو ہدایات دے رہے ہیں کہ مریم، اے مریم علیہ السلام، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے تو آپ کو جو ہے وہ شکرانے کے طور پر جو ہے وہ اپنے رب کا فرما بردار بن جانا چاہیے اور سجدہ کریں اور رکوع کریں، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یہ ہیکل سلیمانی میں، مسجد اقصی میں، یروشلم میں جو ہے وہ باجماعت نماز ہوا کرتی تھی اور مریم علیہ السلام جو ہے وہ اپنے حجرے میں باجماعت نماز پڑھا کرتی تھی. تو اس لیے یہاں وہ ذکر آیا ورکائی مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اچھا، اور ایک اور بات میں بتا دوں، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا کسی کو چن لیتے ہیں نا، یا کسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھاری کام ڈالنا چاہتے ہیں، تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے قریب کرتے ہیں. جیسے کہ مریم علیہ السلام کو قریب کیا جا رہا ہے کہ سجدہ کرو رکوع کرو. اسی طرح جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو ہے وہ آتا ہے سورہ مزمل میں، یا ایھا المزمل، اے کپڑا اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، کم، ہاں یہ 1 منٹ ٹھہرے میں کھول کے آپ کو بتا رہا ہوں. قم اللیل الا قلیلا، کہ اٹھیں رات کے وقت تھوڑا، نصفہ اب انقص منہ قلیلا، آدھی رات اٹھیں یا اس سے کم اٹھیں، اوزد علیہ یا اس سے زیادہ اٹھیں، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر جو ہے وہ ایک بات یا ایک کام ڈالنا چاہ رہے ہیں جو ایک بھاری کام ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی جو ہے وہ چونکہ ایک مریم علیہ السلام کو تیار کیا جا رہا ہے ایک بھاری کام کے لیے، ایک جو ہے وہ ایسا کام جو ایک عام عورت برداشت نہیں کر سکتی. اس لیے مریم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے رب کے سامنے جو ہے وہ فرما بردار بن کے رہو، سجدہ کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. ذالکہ یہ من انباء الغیبی، غیب کی خبروں سے ہے. انباء لفظ نبی سے ہے، انبیاء سے ہے. نبی کا مطلب ہوتا ہے خبر، خبر دینے والا. من انباء الغیبی، غیب کی خبروں سے، نوحیہ ہم وحی کر رہے ہیں اسے، الیک آپ کی طرف. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ یہاں پر مخاطب ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. کا مطلب ہوتا ہے آپ، تم، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خبریں ہیں نا غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں. یہاں سے 2 باتیں جو ہے وہ ثابت ہوتی ہیں. ایک بات تو یہ کہ یہ جو اس وقت جو ہے وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے وہ الزام لگاتے تھے کہ یہ جو ہے نا نبی یہ کہیں سے باتیں سن کر آ جاتا ہے اور ہمیں بتانا شروع کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کہا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں. اب یہ غیب کی خبریں بتائی ہیں نا کہ کیسے جو ہے وہ عمران کا نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کے ذریعے بتایا، عمران کی بیوی نے کیا نظر مانی، پھر مریم علیہ السلام کو کیسے حجرے میں جو ہے وہ رکھا جاتا تھا، مریم علیہ السلام کے پاس کیسے غیر موسمی پھل آتے تھے، فرشتوں نے آ کے مریم علیہ السلام سے کیسے باتیں کی. ٹھیک ہے. تو یہ غیب کی خبریں ہیں.
اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی جا رہی ہیں۔ اچھا اب یہاں پر نا ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، قرآن پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گی بات۔ دیکھیں تمام کا تمام جو غیب کا علم ہے نا، کہ پیچھے دنیا جب سے بنی ہے اور آگے دنیا جب تک رہنی ہے، ان تمام باتوں کی خبریں جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے پاس ہیں۔ اس میں سے کچھ باتیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے نبی کو وحی کے ذریعے بتا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، بات سمجھ میں آ رہی؟ جیسے کہ یہ مریم علیہ السلام کا واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا۔ ٹھیک ہے یہ بھی غیب کی خبر، پرانے زمانے کی خبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت موجود نہیں تھے، یہ آگے آ بھی رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اور آگے یہ دیکھیں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فما اور نہیں کنتا آپ تھے لدیہم البتہ ان کے پاس، اس جب یلقونا وہ سب ڈال رہے تھے، یلقونا القاء سے ہے، القاء کا مطلب ہوتا ہے چپکے سے کوئی بات ڈال دینا، دل میں بات القاء کرنا۔ اس جب یلقونا وہ سب ڈال رہے تھے اقلامہم اپنے قلم، ایہم کون ان میں سے یکفلو کفالت کرے گا، پرورش کرے گا، سرپرستی کرے گا مریم علیہ السلام کی۔ فما اور نہیں کنتا آپ تھے لدیہم ان کے پاس، اس جب یختصمون وہ سب جھگڑ رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے، لڑائی کر رہے تھے۔ اچھا اب دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائی جا رہی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب وہ اپنی کلمے ڈال رہے تھے۔ اب یہ کلمے یہاں بڑا جو ہے وہ چھوٹا سا فکرہ ہے کہ استعمال کر کے جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کے جو یہودی تھے یا عیسائی تھے وہ اس واقعے کو بڑے اچھی طریقے سے سمجھتے تھے کہ کلمے ڈالنے سے کیا مراد ہے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ مریم علیہ السلام کو جو ہے جب یروشلم میں لایا گیا، ان کی جو ہے نا ایک علیحدہ حجرہ دینے کے لیے، تو ہر جو مبلغ تھا نا اس وقت، ہر مبلغ کی یہ خواہش تھی کہ اس لڑکی کی کفالت میں کروں۔ ہر مبلغ اس وقت جو ہے وہ یہ چاہ رہا تھا۔ مریم علیہ السلام جو ہے ان کے چہرے سے، ان کے انداز سے، ان کی باتوں سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ یہ خاص عورت ہے، خاص قسم کی لڑکی ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ ہر مبلغ، ہر پریسٹ یہ چاہ رہا تھا کہ میں اس کی کفالت کروں۔ تو ان میں جو ہے وہ جھگڑا ہو گیا کہ بھئی ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا میں کروں۔ تو پھر فیصلہ کیا ہوا؟ فیصلہ یہ ہوا کہ جو ہے نا انہوں نے کہا کہ جس کلموں سے، جن پین کے ذریعے، کلموں کے ذریعے تم تورات لکھتے ہو نا، اس کو ایک ندی میں ڈال دیتے ہیں، اور جو قلم جو ہے وہ ندی میں رک گئی وہ مریم علیہ السلام کی کفالت کرے گا، جس کی قلم رک جائے گی، اور جس کی قلم جو ہے وہ ندی میں بہہ جائیں گی وہ مریم علیہ السلام کی کفالت نہیں کرے گا۔ تو تمام مبلغوں نے جو ہے وہ جو ہے نا وہ اپنی قلمیں ندی میں ڈال دی، صرف حضرت زکریا علیہ السلام کی قلم جو ہے وہ بہتی ہوئی ندی میں آگے نہیں بڑھی، باقی ساری قلمیں جو ہے وہ پانی کے ساتھ بہہ گئی۔ تو اس طرح جو ہے وہ مریم علیہ السلام کی کفالت جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے حصے میں آئی۔ ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما کنت لدیہم، اور آپ اس وقت بھی ان کے پاس موجود نہیں تھے، اس یختصمون جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ دیکھیں یہاں بڑا باریک سا نقطہ اللہ تعالیٰ نے نا یلقونا اقلامہم، یعنی ایک ہلکا سا اشارہ دے دیا، اور تاکہ یہودیوں کو پتہ چل جائے کہ یہ واقعی اللہ کا نبی ہے جس کو یہ ساری چیزیں پتہ ہے، ایون کہ یہ کلموں کے واقعے کا بھی پتہ ہے۔ ہو سکتا ہے یہ کلموں کا واقعہ وہ اپنے جو ہے نا وہ نسخوں میں سے جو ہے وہ نکال چکے ہوں، وہ سینہ بسینہ چل رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ بھی بتا دیا کہ یہ جب اپنے قلم ڈال رہے تھے پانی میں کہ کون مریم کی کفالت کرے گا، اس کی بھی خبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دے دی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس وقت بھی ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں تھوڑا سا نا یہ ذرا غور کیجئے گا، یہ غیب کی خبریں ہیں، سارا کا سارا غیب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا چاہتا ہے غیب میں سے اپنے نبی کو وحی کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے قیامت کی کچھ خبریں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دی کہ قیامت والے دن یہ ہوگا۔ اب قیامت کی جو خبریں ہیں وہ تو غیب کی خبر ہے نا ہمارے لیے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دی، جتنا اللہ تعالیٰ نے بتایا اتنا اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دیا۔ بیٹا آپ یہیں پر ہیں نا؟ اچھا جی آگے چلتے ہیں ہم۔
اس جب قالت الملائکۃ کہا فرشتوں نے یا مریم اے مریم ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یبشرو کی بشارت دیتا ہے تجھے، خوشخبری دیتا ہے تجھے، بکلمات ایک کلمہ کی، منہ اپنی طرف سے، اچھا اب یہاں پر جو ہے وہ دوسرا کلام جو فرشتوں نے جو ہے وہ مریم علیہ السلام کے ساتھ کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ یہاں پر نقل کر رہے ہیں، یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جب فرشتوں نے مریم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے بکلمات ایک کلمے کی. اچھا اب یہ کلمے سے کیا مراد جی؟ سر ابھی آپ نے بتایا تھا کن، کلمہ کن. کلمہ کن، ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پر ہم نے یہ اس جھگڑے میں نہیں پڑھنا کہ یہ کلمہ کیا تھا، کن کیا تھا، ٹھیک ہے. اب دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی کے ساتھ بنایا، ٹھیک ہے. اب مٹی جو ہے وہ تو بے جان ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کن اور انسان بن گیا، انسان نے بولنا چالنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی روح جو ہے وہ پھونکی. تو یہ جو ہے نا روح کے متعلق بھی یہودیوں نے سوال کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ روح کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو جواب یہ دیا تھا، قرآن میں آتا ہے ایک جگہ پر کہ اس کا علم جو ہے یہ امر ربی ہے، یہ رب کا حکم ہے. روح جو ہے رب کا حکم ہے اور اس کا بڑا کم علم تم لوگوں کو دیا گیا ہے. اب یہ متشابہات میں سے ہے، یاد رکھیے گا کہ یہ کن کہنا اور چیز کا ہو جانا یہ کیسے ہوتا ہے. یہ اللہ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کو لائق ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے اسباب ضروری نہیں ہے. پہلے جو ہے نا وہ بات بیان کی جہاں جو ہے وہ اسباب موجود تھے، دونوں پیرنٹ موجود تھے، لیکن جو ہے نا وہ اسباب ناقص تھے، ان سے اولاد نہیں ہو سکتی تھی. اب یہاں پر جو ہے وہ اسباب موجود نہیں ہے، صرف جو ہے وہ ماں ہے، باپ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مریم علیہ السلام کو بشارت دے رہے ہیں ایک کلمے کی، یعنی کلمہ کن کی، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت مل رہی ہے. اسمہ المسیح ابن مریم، اس کا نام کیا ہوگا؟ مسیح ہوگا، عیسیٰ ابن مریم. عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم ہوگا، وجیح ہوگا، معزز ہوگا، فی دنیا دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، ومن المقربین اور مقرب بندوں سے ہوگا، قرب سے، قرابت دار سے ہے یہ لفظ. اچھا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے کہلوایا کہ مریم علیہ السلام کو جا کے بتا دو کہ ہم جو ہے وہ تمہیں ایک بیٹا دینے جا رہے ہیں، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا. مسیح جو ہے نا اصل میں نا یہودی کیا کرتے تھے کہ وہ زیتون کے تیل سے جو ہے وہ مسح کیا کرتے تھے جو کوئی بزرگ ہستی ہوتی تھی. تو اس لیے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ مسیح بھی کہا جاتا ہے. مسیح جو ہے وہ سیاحت سے بھی نکلتا ہے، سیر کرنے والا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا وہ 33 سال کی عمر ابھی پائی ہے، ابھی باقی عمر ان کی باقی ہے. تو 30 سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی. ویسے تو بچپن میں ہی نبوت اللہ تعالیٰ نے دے دی تھی، لیکن 3 سال جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ چل پھر کے تبلیغ کی ہے، کبھی یہاں، کبھی اس علاقے میں، کبھی اس علاقے میں، کبھی فلاں علاقے میں. اس لیے ان کو مسیح بھی کہا جاتا ہے کہ سیاح، سیر کرنے والا سیاح ہے. یہ کبھی یہاں تبلیغ کرتا ہے، کبھی وہاں تبلیغ کرتا ہے. اور یہ اعزاز ان کا یہ ہے کہ عیسیٰ کو جو ہے وہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے پکارا قرآن میں عیسیٰ ابن مریم کہہ کے پکارا کہ عیسیٰ جو ہے جو کہ مریم کا بیٹا ہوگا، وجیہن فی الدنیا، وہ معزز ہوگا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں. اور وجیہہ کا اصل میں نا وجیہہ ایک ایسے شخص کو بولتے ہیں کہ جس کے بالکل جس کے سامنے جو ہے نا وہ کوئی ہر بندہ جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ تھوڑا سا امپریس ہو جائے. وجیہ اس کو بولتے ہیں، وجاہت سے ہے جس کے سامنے ہر بندہ امپریس ہو جائے اور اس کے خلاف کوئی بات نہ کرے. یہودی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ تہمت لگایا کرتے تھے، ہاں تہمت لگایا کرتے تھے کہ یہ جو ہے وہ ولد الحرام ہے، زنا سے یہ پیدا ہوئے ہیں. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو ہے وہ کچھ نہیں کہا کرتے تھے، ان کی وجاہت اتنی زیادہ تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجیہہ فی دنیا، وہ دنیا میں معزز ہیں، والآخرہ اور آخرت میں بھی، ومن المقربین اور وہ مقرب بندوں میں سے ہیں. دیکھیں قیامت والے دن جو ہے نا وہ 3 گروہ بن جانے ہیں. پتہ ہے آپ لوگوں کو قیامت والے دن بیٹا 3 گروہ بن جائیں گے انسانوں کے. ایک دائیں ہاتھ والے جو جنتی ہوں گے، ایک بائیں ہاتھ والے جو دوزخی ہوں گے، اور ایک سب سے آگے گروہ ہوگا مقربین. ٹھیک ہے.
وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا. وسابقون سابقون اولئک المقربون. یعنی جو سبقت لے کے جاتے ہیں، جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، وہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوتے ہیں. تو یہ ہم بھی ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کرے. یہاں پر سیشن ہم جو ہے وہ ختم کرتے ہیں. آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. مامو یہ جو یروشلم آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ مسجد اقصی ہے؟ یروشلم مسجد اقصی کی میں بات کرتا ہوں. جی جی اور کوئی بات؟ چلیں اس کو سر ریوائز. عمران علیہ السلام پیغمبر نہیں تھے وہ؟ عمران جو ہے نا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی تھا. موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے والد کا نام بھی تھا. اور عمران جو ہے وہ مریم علیہ السلام کے والد کا نام بھی تھا. چلیں ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیں.